बिल्ली की नाल मिलने से इंसान करोड़पति बन जाता है, लेकिन बिल्ली की नाल को कब और कहाँ रखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपने यकीनन अपने बड़े बूढ़ों से बिल्ली की नाल के बारे में सुन रखा होगा। अगर आपको बिल्ली की नाल मिल जाती है, आप अपने इसे पास रख लेते हैं, तो आपको करोड़पति अरबपति होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि कहा जाता है कि गोया आपको कोई भी बड़ा खजाना मिल जाए या पैसों की बारिश होगी आप पर, यानी किसी किस्म की पैसों या रिज़्क की तंगी आप पर बाकी नहीं रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि बिल्ली की नाल आपको मिलेगी कहाँ से, कैसे, और आपने कैसे इसे अपने पास महफूज करके रखना है। बाकी क्या बिल्ली की नाल के बारे में जो कुछ कहा जाता है सच है? इस वीडियो में इन तमाम बातों का आपको बताएंगे, इसलिए आपको बिल्ली की अव्वल नाल रख कर अरबपति होना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस्लामी वीडियो के बारे में 3 जानवरों ऐसे हैं जो कि अगर घर में आकर रहने लगे तो इनका घर में आकर रहना बहुत ज़्यादा मुबारक होता है। इनके घर में रहने के आगे रहने से घर की में बरकत पड़ती है, रिज़्क और दौलत से आने लगती है। जबकि इस्लामी तलीमात के मुताबिक 3 जानवर ऐसे हैं जिनके घर में आकर रहने लग जाना मनहूस होता है, घर में रिज़्क, तंगी, फिक्री, गुर्बत लाने की वजह बनता है। तो सबसे पहले 3 जानवरों की बात कर लेते हैं जिनका घर आकर रहने लग जाना मनहूस होता है, वो रिज़्क की तंगी लाने की वजह बनते हैं। नंबर 1, चील। इस्लाम ने हमें चील का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। इस्लाम हमें बताता है क़यामत आने से पहले एक चीज़ बहुत ऊंची आवाज़ निकालेगी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा शिद्दत की होगी कि इसके सुनने के बाद जितने भी लोग जिंदा थे वो तमाम मर जाएंगे। इसके बाद ही क़यामत वक़्त पज़ीर होगी। चील एक ऐसा शिकारी परिंदा है, आपने तो ये ज़रूर सुन रखा है होगा, क्या आसमान का राजा अकाब यानी शहीन है। लेकिन चील ऐसा परिंदा है जो कि अकाब यानी शहीन का भी शिकार कर लेता है, क्योंकि चील साइज़ में अकाब से भी ज़्यादा बड़ी है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे दरख्त होते हैं या कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ चीलें बहुत ज़्यादा उतर आकर बैठती हैं। आपने गौर करना होगा, अगर कुछ ऐसे घर होते हैं जिनकी छत पर या तो दोपहर के वक्त कोई चील आकर बैठ जाए, घर की छत पर चील आकर बैठना बहुत ही ज़्यादा मनहूस माना जाता है। ऐसा घर जिसकी छत पर आकर चील बैठी, बुजुर्गों का कहना है कि चील का घर की छत पर आकर बैठ जाना मनहूस होता है। ये इस चीज़ की अलामत होती है कि इस घर पर अनकरीब बहुत बड़ी मुसीबत परेशानी आने वाली है, और परेशानी किसी हादसे की शक्ल में हो सकती है, रिज़्क की तंगी, फ़कीरी या गुर्बत की शक्ल में भी हो सकती है। दूसरा जानवर जिसका बहुत घर में आकर रहने लग जाना बस मनहूस होता है, रिज़्क की तंगी, मुसीबत, परेशानियाँ लाना वजह बनता है, वो है मकड़ी। वैसे तो तकरीबन हर घर में ही मकड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियाँ जमा हो गई हैं, बहुत तेज़ी से आपके घर में जाले बन रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पर जालों को साफ करें। कभी भी अपने घर में बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियों को जमा ना होने दें। इस चीज़ को याद रखें, मकड़ी मनहूस नहीं है, बल्कि मकड़ी तो जानवर है जिसने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू को रोकने के लिए जाला बनाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर रहे थे कि कफार आप पर हमला कर रहे थे। जिस हमले में आप जख्मी हो जाते, कफार से बचने के लिए आप एक हार में पनाह लेते हैं। जख्मी होने की वजह से आपकी आंखों से आंसू मुबारक टपकने लगते हैं। इन आंसुओं को रोकने के लिए मकड़ी जाला बना देती है। इसलिए बुनियादी तौर पर मकड़ी एक मुबारक जानवर है, लेकिन मकड़ी की बद्दुआ बहुत ख़तरनाक होती है। मकड़ी बद्दुआ तब देती है जब मकड़ी का मुकम्मल बना हुआ घर जाला टूट जाए। इसलिए बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी मकड़ी के जाले को मुकम्मल नहीं होने देना चाहिए, बल्कि जैसे ही मकड़ी का जाला बनने लगे फौरी तौर पर मकड़ी के जाले तोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मकड़ी का जाला बन जाता है तो वो मकड़ी का घर होता है। मुकम्मल तौर पर जाले बने तो मकड़ी के घर को तोड़ने के मुताबिक है, जिसके बाद मकड़ी बद्दुआ देती है। मकड़ी की बद्दुआ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मकड़ी की बद्दुआ के बारे में कहा जाता है ये इंसान और घर में रहने वालों को तबाह कर देती है, फ़कीर बना देती है। इसलिए कोशिश करें कि हर वक्त एक हफ्ते में एक बार मकड़ी के जालों को ज़रूर साफ करें, ताकि मकड़ी कभी भी जाले को मुकम्मल ना कर सके। तीसरा जानवर जिसके घर में आकर रहना मनहूस है, बल्कि बेबरकती के साथ साथ बीमारियाँ लाने की वजह जानता है, इमाम जाफ़र सादिक का कहना है कि तमाम हशरात सबसे बड़ा इंसान मनहूस जानवर वो लाल बेग इंसान का बड़ा दुश्मन है। वो हर वक्त ये कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी तरह इंसान को नुकसान पहुंचा दे।
اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئے ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں ان لال بیگوں کا ختم کیا جا سکے، کیونکہ اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہونا منحوس ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے، جبکہ سائنسدانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، کیونکہ لال بیگ ایسا ایک کیمیکل ریلیز کرتے ہیں جیسا ایک انسان کیمیکل چھوڑتے ہیں جو کہ دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتا ہے۔ کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کر دینے چاہیے، گھر سے نکالنے کی کوشش کرے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اب بات کر لیتے ہیں ان 3 جانوروں کا جن کے گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے، رزق اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ نمبر 1، شہد کی مکھی۔ شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے، اس لیے جس گھر میں چھت پہ یا جس گھر کے آس پاس بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت مبارک ہوتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں کی چھتیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں ہو سکتی ہیں تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ بنا لیتی ہیں، مگر شہد کی مکھیوں کا آ کر چکا لگانا بہت ہی زیادہ مبارک ہو جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جس گھر میں رزق برکت ہے آنے والے وقت میں اس گھر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں آگے بس جانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے چڑیا۔ چڑیا کا گھر میں گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ چڑیا کا گھر گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت ہی زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے، گھونسلہ بنا لیتی ہے، تو چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے نکلتے ہی پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے۔ چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ، نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر، بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا اسے گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آئے، کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے، اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لے تو اہل نظر بزرگوں کو کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے، کیونکہ اس گھر میں مستقل قریب میں نہ صرف بہت زیادہ خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسی آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا، گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے، وہ ہے بلی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلی ہرگز بھی نحس یا ناپاک نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے گھر میں آنے والی جانے والی بلیاں نہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں بلی کا ایک خاص مقام ہے، جس کی وجہ سے بلی چاہے دعا دے یا بد دعا اللہ تک پہنچتی ہے۔ ساتوں آسمانوں کسی بھی زمین کبھی بھی نہیں رکتی، جبکہ زمین جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین مخلوق ہے، اس کی دعا یا بد دعا بھی ساتوں زمینوں کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے، وہاں اسے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اس گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کرتے یا پھر بلی بچے دے یا بلی کا بہت زیادہ گزر ہو وہ گھر مبارک ہوتا ہے۔ بلی کے گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کرتی یا چکر لگاتی ہے تو بہت زیادہ آتی جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر والے اس کا خیال رکھتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت اور تفریح کے مطابق کبھی اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، کبھی اس کے لیے کونے میں پانی بندوبست کر دیا جاتا ہے، یا گھر والے اپنی حیثیت تفریح کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بلی کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اکثر سنا ہوگا پہلا شخص بلی کا خیال رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص تو وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھا سکتا تھا، کب بادشاہ بن جاتا پتہ نہیں چلتا۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھے کہ بلی آپ کی کسی بھی بات سے خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کر دیتی ہے، پھر آپ کے وارے نہارے ہو جاتے ہیں، کب آپ قرب بادشاہی میں بدل جائیں، کب آپ کی تندرستی خوشحالی میں بدل جائے، کب آپ کے خوشی غموں میں بدل جائیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
آپ جانتے ہیں جب بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو یہ اصل میں اس گھر میں رہنے والوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے اپنی قسمت اور تقدیر کو بدلنے کا۔ اگر آپ گھر والے بس ایک چھوٹا سا کام نیت کر لیں تو اس کے بعد انہیں اتنی دولت پیسہ ملے گا کہ انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نبی تھے جنہیں اولاد میں اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے سب سے بڑی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ حضرت سلیمان نے نہ صرف انسانوں کی حکومت کر کے بلکہ جنات، جانوروں پر حشرات بھی حضرت سلیمان کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کو نہ صرف جانوروں کی بولی سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی بلکہ حضرت سلیمان جانوروں سے بات چیت بھی کر سکتے تھے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان اور چونٹی کے درمیان جو مکالمہ موجود ہے ہم نے پڑھا یہ ہوگا ہے۔ حضرت سلیمان بلیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ولی جو کہ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، ان کی دعا میں اتنی تیزی قبول ہوتی نہیں دیکھی جتنی تیزی سے بلی کی دعا قبول ہوتی دیکھی ہے۔ اگر بزرگوں کی بات کریں تو بزرگوں میں ہمیشہ صرف فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ گزرے ہیں جن جانوروں کی بولی سمجھ سکتے تھے۔ فرید کے زمانے میں لاہور کے ارد گرد جتنے بھی شہر تھے ان پر ایک سکھ حکومت کیا کرتا تھا جس کا نام رنجیت سنگھ تھا۔ سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ فریاد کی بہت زیادہ عزت کیا کرتا تھا۔ ہر مہینے کم از کم ایک بار بابا فرید سے ضرور ملنے آیا کرتا۔ ایک دن ایک گاؤں والا بابا فرید سے پوچھنے لگا، فرید لاہور شہر میں تو بہت زیادہ تعداد میں مسلمان رہتے ہیں لیکن پھر بھی لاہور شہر میں ایک سکھ حکومت بادشاہت کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے بادشاہوں کے سکھ حکومت ختم کرنے کی کوشش کی، بہت ساروں نے حملے کی لیکن پھر بھی رنجیت سنگھ کی حکومت ختم نہ کر پائے۔ گاؤں والا بابا فرید سے مزید پوچھتا ہے، بابا فرید آپ ہی بتائیں، آپ تو قسمت کا حال جانتے ہیں، رنجیت سنگھ کا حکومت کون ختم کرے گا؟ جس کے جواب میں بابا فرید کا کہنا ہوتا ہے، آنے والی اگلی 4 نسلوں تک رنجیت سنگھ کی حکومت لاہور شہر سے کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ یہ اس گاؤں والا بابا فرید سے پوچھتا ہے، بابا فرید کیوں؟ جس کے جواب میں بابا فرید کہتے ہیں، رنجیت سنگھ کا جو دادا تھا اس نے بہت بڑے کھیت ہوا کرتے جو وہ کھیت بڑے کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب رنجیت سنگھ کا دادا اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا دیکھتا ہے کہ کھیت کے کونے میں بلی ایک پٹھے کے نیچے بچے دیے ہوئے ہیں، جس کے بعد رنجیت سنگھ کا دادا اس پٹھے کے چاروں طرف اینٹیں لگا دیتا ہے تاکہ کھیت کا پانی بلی کے بچوں تک نہ پہنچ پائے۔ بلی کے بچے باوقار بڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرا کسان رنجیت سنگھ کے دادا کو کہتا ہے، اس جگہ تم فصل نہیں لگاؤ گے تو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اسی رنجیت سنگھ کا کھیت سے اٹھا کر باہر پھینک دینا رحمت کرتے بلی کے بچے باوقار بڑے ہو جائیں۔ ایک دوسرا کسان رنجیت سنگھ کے دادا کو کہتا ہے، اتنی جگہ تم فصل نہیں لگاؤ گے، تمہیں ہل چلانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے بلی کے بچوں کو کھیت سے اٹھا کر باہر پھینک دو، تم کیوں اتنی زحمت کرتے ہو؟ جس کے جواب میں رنجیت سنگھ کے دادا نے کہا، نہیں، میں کسی بھی صورت سے بلی کے بچوں کو اپنے کھیت سے نہیں نکالوں گا، یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ رنجیت سنگھ کے دادا کے کھیت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ جب بلی کے بچے کھیت سے باہر نکلتے ہیں، بلی اپنے بچوں کو اچھی طرح سے پرورش کر لیتی ہے، تو اس کے بعد کھیت میں سے نکلنے سے پہلے وہ بہلے رنجیت سنگھ کے دادا کے لیے یہ دعا کرتی ہے کہ تیری آنے والی 7 نسلیں آباد رہیں، کوئی ان کو کچھ نہ بگاڑ سکے، کوئی ان کو کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بابا فرید کا مزید کہنا تھا کہ اس کی دعا ہی کی وجہ سے رنجیت سنگھ کے دادا کو لاہور کی حکمرانی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آج رنجیت سنگھ کے دادا کی 3ری نسل ہے، اس لیے آنے والی مزید 4 نسلیں رنجیت سنگھ کی خاندان کی حکومت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر پائے گی۔ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، جب انسان کسی کے لیے دعا یا بد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا یا بد دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان تک رک جاتی ہے، لیکن بلی ایسی مخلوق ہے جو پھر چاہے کسی کو دعا دے یا بد دعا دے، کوئی نہ دے یا بلی کی دعا بد دعا ساتوں آسمان پار کر کے سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ پیارے بہن بھائیو، اس چیز کو یاد رکھیے، جب بلی کسی کے گھر میں بچے دیتی ہے تو اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس گھر پر کرم کر رہے ہیں، اس لیے اللہ نے اس گھر میں رہنے والوں کے لیے ایک موقع دیا ہے کہ انہیں کما سکے۔ جب بلی کسی کے گھر میں بچے دیتی ہے اور یہاں تک کہ بلی کے بچے بڑے ہو کر چلنے پھرنے لگتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بلی اپنے بچوں کی پرورش کر لینے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے 3 دعائیں کرتی ہے اس گھر کے اور گھر کے رہنے والوں کے لیے۔ پہلی دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس گھر اور گھر والوں نے مجھے پناہ دی، یا اللہ تو بھی اس گھر کو اس کے گھر میں رہنے والوں کو اپنی پناہ میں رکھ۔
بلی دوسری دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جیسے اس گھر میں رہنے والوں نے میرے اور میرے بچوں کو کھانے کا پینے کا خیال رکھا، یا اللہ تو بھی کبھی ان کے رزق میں کمی نہ آنے دی، انہیں اتنی رزق عطا فرما کہ کبھی انہیں زندگی میں رزق کے حوالے سے پریشانی ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ بلکہ بلی جو تیسری دعا دیتی ہے یہ کہ اللہ جیسے ہی انہوں نے میری مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، تو بھی ان کے ہر مشکل میں ان کے ساتھ رہیں اور کسی بھی مشکل میں انہیں تنہا نہ چھوڑیں، ان کی ہر حاجت، ان کی ہر دعا قبول فرما لے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اوپر میں بھی بتایا تھا کہ بلی کی ہر دعا بد دعا سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے تو کبھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بلی کے بچوں کو اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے، گھر کے یہ سخت گناہ ہے۔ وقتی طور پر تو شاید انہیں فوری طور پر کچھ نظر نہ آئے، کوئی بڑا نقصان نہ ہو، لیکن یقین مانے آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بہت بڑا اور ضرور ہوگا، کیونکہ بلی کی بد دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ لیکن اگر وہ گھر والی بلی کو اس کی پرورش کرنے کی مدد کرتے ہیں اور گھر سے باہر نہیں نکالتے، یقین مانے اس گھر میں رہنے والوں کی نہ صرف دعا ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگتی ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بھی بلی کے بچے دے تو اس گھر سے مت جانے دیں۔ ہر جانور کے جوڑے موجود ہیں، ان میں سے چوہے کی جوڑی بھی موجود ہوتی ہے، چونکہ چوہے بڑے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگتی ہے۔ اس سے چوہوں کی خوراک میں بھی اضافہ ہوتا ہے، غلہ تو ختم کر ہی دیا جاتا ہے۔ اب چوہوں نے کشیدگی میں کترنا شروع کر دیا، جس کے بعد صورتحال غمگین ہوئی۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، جس اللہ نے حضرت نوح کو شیر کی سر پہ ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا۔ ہاتھ پھیرتے ہی شیر چینک مارتا اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی۔ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی۔ بلی کے حوالے سے سائنس میں بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں اسٹریس کو روک سکتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے اسٹریس کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح سائنسی کے مطابق بلی رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ کے دوران اگر بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ اس وجہ سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح ٹریننگ ہو سکے کہ دوسری یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے بلی کو جب بھی کہ شک ہو کہ یہاں بچوں کو خطرہ جان وغیرہ غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے، پھر چاہے 7 گھر ہو یا پھر 10 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ بلی پالنے کے شوقین افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ لوگ بلیوں کو گھروں میں پال رہے ہیں، جس کی وجہ سے شاید انسانوں میں بہت زیادہ منحوس ہونا ہے یا پھر لوگوں کو گود میں اٹھا کر گھومنے کا شوق ہونا۔ ہر تیسرے گھر میں آپ کو کہیں نہ کہیں بلی ضرور نظر آئے گی۔ کوئی اعلیٰ نسل کی بلی پال رہا ہے تو کوئی اور نسل بے سہارا بلیوں کی خدمت کرنا نظر آتا ہے تو جو سرخ زخمی دکھائی دیتی ہے، یا پھر بلی کے ساتھ کئی بچے دے تو لوگ اس کے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے گھر لے آتے ہیں تو یقیناً وہ دوست رویہ رکھتا ہے۔ ہمیں جہاں جانوروں کا انسانوں کا خیال رکھنا چاہیں وہیں بلیوں اور دیگر جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے حقوق میں ملحوظ خاص رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے جن بہن بھائیوں کو بلی کے اول نال کے بارے میں نہیں پتا، انہیں بتاتے چلے کہ بلی کے اول نال اصل میں ہوتی کیا ہے۔ بلی کے اول نال جسے جڑ بھی کہا جاتا ہے، یہ نال بھی کہا جاتا ہے، اصل میں یہ آپ کو اس وقت ملتی ہے بلی کے بچے دیتی ہے۔ جب بلی بچے دیتی ہے تو اس وقت ایک نال ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اسے ہی بلی کے اول کہا جاتا ہے۔ جب بلی بچے لے دیتی ہے تو فوری طور پہ اس کو گوشت کے لوتھڑے کو کھا جاتی ہے۔ اب بلی کی ماں حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ بلی اسے فوری طور پر کھا جاتی ہے۔ اگر آپ اسے حاصل کرنا بھی چاہیں تو بلی آپ پر اٹیک کرے گی، آپ پر حملہ کرے گی آسانی سے، تب ہی آپ کو اپنی نال لینے نہیں دے گی۔
اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بلی ہمیں امیر ہونے نہیں دینا چاہتی، اس لیے اپنی نال کھا جاتی ہے، لیکن اصل میں سچائی یہ ہے کہ بلی کی نال میں بہت زیادہ نیوٹریشن موجود ہوتا ہے۔ بچے دینے کے بعد بلی کو بہت زیادہ توانائی اور نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی نال فوری طور پر کھا جاتی ہے۔ چلے انسان امیر ہونے کے لیے اتنی محنت تو کر ہی لیتا ہے، وہ کسی طرح بلی کی سے نال حاصل کر لیتا ہے، لیکن کیا واقعی نال والی بات سچ ہے؟ کیا واقعی نہ رکھنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ 100% ہاں ہے، 100% نہ بھی۔ میں آپ سے سنی سنائی بات شیئر نہیں کرتا، میں نے اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے 5 ایسے واقعات دیکھے ہیں جہاں لوگ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہوئے ہیں، لیکن آپ ان 5 لوگوں میں یہ نہیں کیا تھا کہ بلی اس کی نال چھین لے، اپنے پاس رکھ لی، اس کے بعد وہ مالا مال ہوگی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس کو ذرا جان لیں۔ اصل میں بلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پسند تھی۔ بلی ایک پاکیزہ جانور ہے، اس کی دلیل آپ یوں لے سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے برتن کے پانی سے وضو کر لیا تھا جس میں برتن میں بلی پانی پی کر گئی تھی۔ بلی ایک ایسا جانور بھی ہے جو کہ آپ کو دعا دیتی ہے۔ بلی ایک ایسا جانور ہے جو آپ کو دعا دیتی ہے، وہ بھی، اور آپ کو بددعا بھی دیتی ہے، وہ بھی 7 آسمان چھین دیتی ہے، وہ آسمانوں کے لیے رکتی نہیں۔ اس لیے اگر بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ گھر بہت زیادہ برکت والا ہے۔ اگر کہیں کہ اسی گھر میں رہنے والے بلی کے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، بلی کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، انہیں کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں، بلی کی خدمت کرتے ہیں، ایک طرح سے بلی کو تنگ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے کہ وہ بلی کو گھر سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین مانے اللہ تعالیٰ اسے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اللہ کا کہنا ہے کہ میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا، بھی چاہے انسان ہو یا جانور یا تمام اللہ کی مخلوق ہو۔ اس بات پر کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا کہ جس کے کاموں میں ایک بار لگ جائے اس کے کام میں پھر نہ بنے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس بے پناہ دولت ہونی چاہیے، آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں آپ سے دور بھاگ جائیں، تو آپ کو اس کی بلی کی اول نال حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے گھر میں بلی بچے دے تو کوشش کریں، ہر ممکن بلی کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، ہرگز بھی بلی کے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں جب تک وہ آپ خود گھر سے نہ چلی جائے۔ بلیوں کے متعلق کچھ باتیں مختلف مذاہب میں مشہور ہے کہ بلی کی نال کو گھر میں رکھنے سے مالا مال ہو جاتے ہیں، پیسوں کی بارش ہوتی ہے یا پھر کوئی غیبی مدد کے طور پر خزانہ ملتا ہے، جبکہ کسی مذہب کی تعلیمات کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ بلی کی نال وہ اکثر و بیشتر اسی وقت کھا جاتی ہے جبکہ اس کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب بلی بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے جسم سے 700 کیلوریز 900 انرجی بوسٹر اپنا کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بلی کو بچے پیدا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ مگر اس عمل کے دوران بلی کو حد سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور اسی بھوک کو شدت کو ختم کرنے کے لیے بلی خود اپنی نال یا جھلی کو کھا جاتی ہے۔ یہ جھلی دراصل ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں 900 کیلوریز اور ڈھیروں وٹامنز پائے جاتے ہیں جس کو کھانے سے بلی کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ بلی فوری طور پر اس کو کھا جاتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے جسم کو کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کچھ مذہب میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ بلی کی اس کھال یا نال کو گھر میں رکھنے کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دراصل یہ نال بازار میں لاکھوں روپے میں فروخت کی جاتی ہے، لوگ اس میں اپنی طاقت سے زیادہ ملٹی وٹامنز پائے جاتے ہیں جو ادویات میں استعمال کرنے کے لیے حکیم ادویات بنانے والی کمپنیاں خریدتی ہیں۔ ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے کہ بلی کی نال کو فوری طور پر حاصل کرنے کے لیے دھو کر خشک کر لیا سندور میں رکھ کر دیں۔ سندور کی وجہ سے اس کو گوشت کے ٹکڑے پر کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے، یہ محفوظ رہے گی، بلکہ اس کے گھر میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا بلی کی نال کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ اگر بلی بہت زیادہ صحت مند اور اس کے بچے پیدائش کے بعد شدت کی بھوک لگے تو شاید اپنی نال خود نہ کھائے، لیکن یہ کم ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں 99 ناموں کا اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل۔